अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट स्कोप में आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले तो मैं उन तमाम दोस्तों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो हर महीने 1000 नए सब्सक्राइबर्स के चैलेंज में हमारा साथ दे रहे हैं। सच में आपकी ये मोहब्बत ही हमारी असल ताकत है। और जो दोस्त आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलें तो आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि हम कहानियों में तो सुनते हैं कि कोई इंसान जानवर बन गया, लेकिन क्या ये हकीकत में हो सकता है? ज़रा तसव्वुर करें कि एक पूरी की पूरी बस्ती रात को इंसान सोए और अगली सुबह वो अपने ही घरों में बंदर बन के जागे। ये ख्याल ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना? और ये बात इसलिए और भी ज्यादा गहरी हो जाती है क्योंकि ये कोई फर्जी कहानी नहीं है। ये कुरान में बयान किया गया एक हकीकी तारीखी वाकया है। बिल्कुल। और आज हम बात कर रहे हैं असहाबे सब्त की, यानी हफ्ते वालों की। जी। और देखें, हमारा मकसद सिर्फ इस वाक़े को दोहराना नहीं है। आज हम कोशिश करेंगे कि इसकी गहराई में उतरें, इसकी नफ्सियात को समझें। वो कौन सी इंसानी कमजोरी थी, वो क्या सोच थी जिसने इन्हें इस अंजाम तक पहुंचा दिया। बिल्कुल। ये दरअसल इंसानी फितरत, कानून की रूह और खुद को धोखा देने के फन पर एक मुकम्मल केस स्टडी है। तो आइए इसकी तहों को खोलते हैं। तो फिर बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। ये वाकया पेश कहाँ आया और कौन थे ये लोग? देखें, ये बनी इसराइल की एक बस्ती थी जो समंदर के किनारे आबाद थी। अच्छा। अक्सर मुफस्सिरीन जैसे इमाम तिबरी और इब्ने कसीर इसका नाम एला बताते हैं, जो आज के बहरिया अहमर के किनारे पर वाक़या थी। इन लोगों का जो बुनियादी पेशा था वो माहीगीरी था, और अल्लाह की तरफ से इन पर एक बहुत वाज़े हुक्म था। क्या हुक्म था? कि हफ्ते का दिन यानी सबत का दिन सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए है। इस दिन कोई दुनियावी काम, कोई तिजारत और ख़ास तौर पर मछली का शिकार सख्ती से मना था। अच्छा, तो ये सिर्फ मछली के शिकार की बात नहीं थी, मतलब हर किस्म के दुनियावी काम से रोका गया था। जी बिल्कुल। इस हुक्म के पीछे एक बहुत गहरी हिकमत थी। मकसद ये था कि हफ्ते में एक दिन इंसान अपनी इस मादी दौड़ से निकले, एक ब्रेक लें। हाँ, रूहानी तौर पर खुद को रिचार्ज करे। ये एक तरह का समाजी और रूहानी रीसेट बटन था। और जाहिर है ये उनके ईमान का इम्तिहान भी था। सबसे बड़ा इम्तिहान कि क्या वो अल्लाह के हुक्म को फौरी माली फायदे पर तरजीह देते हैं या नहीं। और इस इम्तिहान को मजीद सख्त बनाने के लिए कुदरत ने एक बहुत ही अजीब मंजर तरतीब दिया। जी। हफ्ते के दिन जब शिकार मना था, तभी मछलियां हजारों लाखों की तादाद में साहिल पर आ जाती, पानी की सतह पर उछलती कूदती, बिल्कुल सामने। इतना आसान कि कोई बच्चा भी उन्हें हाथ से पकड़ ले। ये तो वैसी बात हुई जैसे किसी परहेज करने वाले को मिठाई की दुकान में बिठा दिया जाए। बिल्कुल वही मिसाल है। और इसके बरक्स बाकी 6 दिन यानी इतवार से जुमा तक जब शिकार हलाल था, समंदर बिल्कुल खाली हो जाता। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। मछलियां गहरे पानी में चली जाती और माहीगीर सारा दिन मेहनत करके भी खाली हाथ लौटते। ये तो एक शदीद नफ्सियाती दबाव है। हर हफ्ते उनका सब्र आजमाया जा रहा था। आंखों के सामने रिस्क तैर रहा है, लेकिन उसे हाथ लगाना मना है। सही कहा। और यहीं से इंसानी नफ्सियात का वो पहलू सामने आता है। जब लालच और सब्र की जंग हो तो इंसान अक्सर शॉर्टकट तलाश करता है। बिल्कुल। उन्होंने कानून को बराए रास्त तोड़ने के बजाय उसे बेंड करने का फैसला किया। अच्छा। उन्होंने एक बहुत ही, आप कहें, चालाक मंसूबा बनाया। उनकी दलील ये थी कि हम हफ्ते को शिकार नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसकी तैयारी करेंगे। सिर्फ तैयारी? जी। और यहीं से वो इस फिसलन भरी ढलान पर आए जिसका अंजाम तबाही था। तो क्या थी उनकी ये तरकीब? मतलब वो करते क्या थे? वो जुमा की शाम को, मतलब हफ्ता शुरू होने से पहले, साहिल पर बड़े बड़े गड्ढे खोदते थे। ठीक है। और फिर इन गड्ढों से समंदर तक नालियां बना देते थे, और उन नालियों के मुंह पर जहां से पानी आता था वहां जाल लगा दिए। ओ, मैं समझा। अब हफ्ते के दिन जब समंदर की लहरें ऊंची होती तो मछलियों के गौल उन लहरों के साथ बहकर नालियों के जरिए इन गड्ढों में आकर फंस जाते। और वो सारा दिन वहीं फंसी रहती थीं। और ये लोग हफ्ते को इन मछलियों को हाथ तक नहीं लगाते थे ताकि ज़ाहिरी तौर पर हुक्म की खिलाफ वर्जी ना हो। यानी टेक्निकली तौर पर वो हफ्ते के दिन मछली नहीं पकड़ रहे थे। बिल्कुल। और यही इनके धोखे की बुनियाद थी।
وہ خود کو اور دوسروں کو یہی تسلی دیتے تھے کہ ہم نے تو حکم توڑا ہی نہیں۔ اور پھر اتوار کی صبح؟ ہاں، اتوار کی صبح جب شکار کا دن شروع ہوتا، وہ آرام سے جا کر ان گڑھوں سے ٹنوں کے حساب سے مچھلیاں نکال لیتے اور فخر سے کہتے کہ دیکھو ہم نے تو شکار اتوار کو کیا ہے۔ یہ تو قانون کے ساتھ ایک بہت ہی خطرناک کھیل ہے، یہ لیٹر آف دا لا یعنی قانون کے الفاظ پر عمل کرنے، اور اسپرٹ آف دا لا یعنی قانون کی روح کو نظر انداز کرنے کی بہترین مثال ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہیں پر یہ واقعہ ایک عام کہانی سے بڑھ کر ایک گہرا نفسیاتی اور قانونی سبق بن جاتا ہے۔ جی، یہ لوگ صرف لالچی نہیں تھے، وہ اپنی مذہبی شناخت بھی قائم رکھنا چاہتے تھے۔ صحیح، یہ ایک قسم کا کوگنیٹیو ڈسننس تھا، یعنی بے وقت دو بالکل مخالف خیالات رکھنا، کہ گناہ بھی کرنا ہے اور خود کو گناہگار بھی نہیں ماننا۔ اس لیے انہوں نے یہ ہیلا ایجاد کیا تاکہ ان کا ضمیر بھی مطمئن رہے اور جیب بھی بھرتی رہے۔ تو یہ خود کو دھوکہ دینے کا عمل تھا جو بعد میں خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش بن گیا۔ بالکل۔ اس حرکت نے معاشرے پر کیا اثر ڈالا؟ کیا سب لوگ اس میں شامل ہو گئے تھے؟ نہیں، اور یہیں سے کہانی اور زیادہ پیچیدہ اور دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس ایک گناہ کی وجہ سے پوری بستی واضح طور پر 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ 3 گروہوں میں؟ جی، پہلا گروہ تو یہی نافرمان لوگ تھے جو یہ ہیلا سازی کرتے، حرام مچھلی کھاتے، بیچتے اور اپنی دولت اور اپنی چالاکی پر فخر کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا پہلا گروہ، اور باقی 2 کون سے تھے؟ دوسرا گروہ ان نیک اور اصول پرست لوگوں کا تھا جنہوں نے نہ صرف خود اس گناہ سے مکمل پرہیز کیا بلکہ وہ خاموش تماشائی بھی نہیں بنے۔ اچھا، انہوں نے اپنی سماجی ذمہ داری پوری کی۔ وہ پہلے گروہ کو سمجھاتے، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے اور اس کام سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کیا۔ بالکل۔ اور تیسرا گروہ، یہ اکثر کہانیوں میں سب سے دلچسپ کردار ہوتا ہے، خاموش اکثریت کا۔ جی ہاں، تیسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو خود تو یہ گناہ نہیں کرتے تھے لیکن وہ اسے روکنے کے لیے بھی کچھ نہیں کرتے تھے۔ وہ غیر جانبدار ہو کر بیٹھ گئے۔ بالکل، شاید وہ کسی جھگڑے سے بچنا چاہتے تھے یا انہیں لگتا تھا کہ بھئی ہماری بات کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہونا۔ یہ معاشروں کے لیے ایک آئینہ ہے۔ خاموش گروہ نے نصیحت کرنے والوں سے کہا۔ کیا کہا؟ انہوں نے کہا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ویسے بھی ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے؟ یعنی کہ چھوڑو ان کو، ان کا جو انجام ہونا ہے ہو کر رہے گا۔ ہاں، ایک طرح کی بے بسی اور لا تعلقی کا اظہار تھا کہ جب یہ لوگ نہیں سدھرنے والے تو ان پر اپنی توانائی کیوں ضائع کی جائے۔ اس پر نیک لوگوں نے جو جواب دیا وہ کمال کا ہے۔ جی، انہوں نے 2 وجوہات بتائیں۔ پہلی، تاکہ ہم اپنے رب کے حضور اپنا عذر پیش کر سکیں۔ واہ! یعنی ہم اللہ کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ، ہم نے برائی کو دیکھا اور ہم اس پر راضی نہیں تھے، ہم نے اسے روکنے کی اپنی سی کوشش کی تھی، ہم اس اجتماعی گناہ میں شارک نہیں۔ اور دوسری وجہ، اور شاید کہ یہ لوگ ڈر جائیں، امید کی ایک چھوٹی سی کرن کہ شاید ہماری کوشش رائیگاں نہ جائے اور کوئی ایک شخص ہی ہماری بات سن کر راہ راست پر آ جائے۔ یہ تو آج کے دور میں بائی اسٹینڈر ایپتھی یعنی لا تعلق تماشائی بنے رہنے کے رویے پر ایک بہت بڑی چوٹ ہے۔ بالکل۔ یہ کہتا ہے کہ برائی کو نہ روکنا بھی ایک انتخاب ہے اور اس انتخاب کے نتائج ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ وقت گزرتا گیا، نافرمان اپنی سرکشی میں بڑھتے گئے اور نصیحت کرنے والوں کا مذاق اڑانے لگے۔ تو جب بات حد سے گزر گئی تو نیک لوگوں نے ان سے مکمل علیحدگی اختیار کر لی۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بستی کے بیچ ایک دیوار کھینچ دی، یہ اعلان کرنے کے لیے کہ ہمارا اور تمہارا راستہ اب ایک نہیں۔ اور پھر وہ فیصلہ کن رات آئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اگلی صبح نافرمانوں کے علاقے پر ایک خوفناک غیر فطری خاموشی طاری تھی۔ خاموشی؟ جی، نہ کوئی دروازہ کھلا، نہ بازار میں کوئی ہلچل، نہ بچوں کا شور، مکمل بھیانک سناٹا۔ نیک لوگ پریشان ہوئے کہ آخر سب کہاں چلے گئے۔ جب کافی دیر تک کوئی آہٹ نہ ملی تو انہوں نے دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف جھانکا، اور وہ منظر یقیناً ہوش اڑا دینے والا ہوگا۔ جو انہوں نے دیکھا اس نے ان کی روح فنا کر دی۔ اس طرف ایک بھی انسان نہیں تھا۔ کوئی بھی نہیں؟ ان کے گھروں، گلیوں اور بازاروں میں ہزاروں کی تعداد میں بندر اور کچھ روایات کے مطابق خنزیر گھوم رہے تھے۔ اللہ نے ان کی شکلیں مسخ کر دی تھیں۔ اللہ اکبر!
قرآن کے الفاظ ہیں، ہم نے ان سے کہا دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ یہ صرف ایک جسمانی تبدیلی نہیں تھی، مجھے لگتا ہے یہ سزا اس سے کہیں زیادہ اور اذیتناک تھی۔ آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا۔ روایات میں جو تفصیلات ملتی ہیں وہ دل دہلا دینے والی ہیں۔ کیا تفصیلات ہیں؟ بتایا جاتا ہے کہ وہ مسخ شدہ جانور جو کل تک انسان تھے، وہ اپنے انسانی رشتہ داروں کو پہچانتے تھے۔ پہچانتے تھے؟ جی، کوئی بندر اپنے باپ یا بھائی کے پاس آتا، اس کے پاؤں سے لپٹتا، اس کے کپڑے سونگھتا اور آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھتا رہتا، لیکن بول نہیں سکتا تھا۔ یا اللہ! صرف جانوروں جیسی بے معنی چیخیں نکال سکتا تھا۔ یہ تو ناقابل تصور اذیت ہے۔ آپ کا ذہن، آپ کی یادیں، آپ کی محبت سب انسانی ہے، لیکن آپ ایک جانور کے جسم میں قید ہیں۔ آپ سب کچھ سمجھ رہے ہیں، لیکن اپنی بے بسی، اپنا درد، اپنی توبہ کچھ بھی بیان نہیں کر سکتے۔ یہ سزا ان کے جرم کے عین مطابق تھی۔ انہوں نے اللہ کے قانون کی روح کو مسخ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے ان کی انسانی صورت ہی مسخ کر دی۔ انہیں ان کے اپنے گناہ کا زندہ ثبوت بنا کر ان کے پیاروں کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، تاکہ وہ اپنی ذلت اور بے بسی کو اپنی پوری انسانی حس کے ساتھ محسوس کریں۔ اس واقعے کا انجام کیا ہوا؟ وہ بندر کب تک زندہ رہے؟ وہ مسخ شدہ مخلوق صرف 3 دن تک زندہ رہی۔ صرف 3 دن؟ جی، اس دوران نہ انہوں نے کچھ کھایا، نہ پیا، اور نہ ہی ان کی نسل آگے بڑھی۔ 3 دن کی اس اذیتناک سزا کے بعد وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اور باقی 2 گروہوں کا کیا بنا؟ نیک لوگوں کا اور ان خاموش لوگوں کا؟ اللہ نے اس نیک گروہ کو بچا لیا جس نے نہ صرف خود گناہ سے پرہیز کیا تھا بلکہ دوسروں کو بھی روکا تھا۔ اور وہ خاموش گروہ؟ جہاں تک اس خاموش غیر جانبدار گروہ کا تعلق ہے تو اس کے انجام کے بارے میں مفسرین میں تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اچھا؟ کچھ کہتے ہیں کہ انہیں بھی سزا ملی، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ انہیں معاف کر دیا گیا، لیکن بچائے جانے والوں میں صرف نصیحت کرنے والے ہی شامل تھے۔ یہ ابہام بھی اپنے آپ میں ایک سبق ہے۔ بالکل، کہ برائی پر خاموشی اختیار کرنا ایک بہت ہی خطرناک، ایک بہت ہی غیر یقینی راستہ ہے۔ تو اگر ہم اس پورے واقعے کو سمیٹیں تو اس کا مرکزی سبق کیا ہے؟ کیا یہ صرف اتنا ہے کہ اللہ کے قانونوں میں لوپ ہولز یا چور دروازے تلاش نہ کرو؟ یہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، لیکن اصل سبق اس سے بھی گہرا ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ نیت اور ارادہ عمل کی بنیاد ہے۔ روح؟ ہاں، قانون کی روح اس کے الفاظ سے زیادہ اہم ہے۔ جب انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مذہب، قانون یا اخلاقیات کو اپنی مرضی کے مطابق توڑنا مروڑنا شروع کر دیتا ہے تو وہ دراصل اپنی انسانیت کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ خود کو دھوکہ دینے کے عمل میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ سچ اور جھوٹ کا فرق ہی بھول جاتا ہے۔ یدی چالاکی اور ذہانت اگر نیت صحیح نہ ہو تو انسان کو تباہی کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ بالکل، یہ کہانی خدا کے ساتھ تعلق میں ایمانداری اور شفافیت کا مطالبہ کرتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ تم انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، خود کو بھی کچھ دیر کے لیے دھوکے میں رکھ سکتے ہو، لیکن اس کائنات کے خالق کو دھوکہ نہیں دے سکتے جو تمہاری نیتوں کے ہر حال سے واقف ہے۔ اور یہ بات آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہے جتنی ہزاروں سال پہلے تھی۔ جی، اور یہی بات اس گفتگو کے آخر میں ہمارے لیے ایک سوچ کا دروازہ کھولتی ہے، ایک سوال جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ آج کی اس جدید دنیا میں ہم کہاں کہاں اپنی زندگیوں میں ایسے ہی ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، چاہے وہ ٹیکس بچانے کے لیے قانونی چور دروازے ہوں، کاروبار میں کسی معاہدے کی روح کو نظر انداز کرنا ہو، یا ذاتی تعلقات میں الفاظ کا سہارا لے کر کسی کو دھوکہ دینا ہو۔ ہم کتنی بار تکنیکی طور پر غلط نہ ہونے کی آڑ میں اخلاقی طور پر ایک غلط کام کر جاتے ہیں۔ بالکل، یہ اصحاب سبت کا رویہ آج بھی ہمارے اندر کسی نہ کسی شکل میں زندہ ہے۔ بہت گہرا سوال ہے۔ یہ کہانی واقعی ایک آئینہ ہے جس میں ہم سب کو اپنا عکس دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی اور اس واقعے نے آپ کو بھی سوچنے پر مجبور کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کامنٹ میں استغفر اللہ ضرور لکھیں۔ اس سے ہمیں یہ جاننے میں مدد ملے گی کہ یہ پیغام آپ تک پہنچا ہے۔ اور ہاں، سمارٹ اسکوپ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی بار ایک اور گہری اور سبق آموز گفتگو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔